अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। आज एक बड़ा फैसला और यह मार्का जारी रहा आज से कोई 3 माह से। इस 3 महीनों के दरमियान होने वाली बहुत सारी डेवलपमेंट जिसमें अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा। और वज़ीर आला पंजाब का वैसे तो कोई भी हो सकता था, लेकिन ये सारा मामला ज़्यादा गंभीर होता चला गया, इंटरेस्टिंग होता चला गया और अहमियत इख्तियार करता चला गया जब सारा दारोमदार इस बात पर आ गया कि अगर पंजाब की हुक्मरानी तहरीक इंसाफ के हाथ में आती है और तहरीक इंसाफ अगर पंजाब को डिसॉल्व कर देती है, असेंबली को, इसी तरीके से केपी असेंबली डिसॉल्व कर देती है, तो उसके बाद की क्या सूरत हाल होगी, क्या आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। क्योंकि इससे कबल यानी 3 माह से कबल की अगर हम बात करते हैं, जहां इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद बैठा हुआ है, उनका मुतालबा था कि इलेक्शन कराओ, आम इंतखाबात कराओ, क्योंकि उन्हें वो सूट करता था। महंगाई उरूज पर थी, इमरान खान साहब की वजह से बहुत सारे मामलात के ऊपर उनको ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा था और वो उस वक्त का ऐसा लम्हा था कि पंजाब में होने वाला हर ज़िमनी इंतखाब नून लीग जीत रही थी और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी फतह मिल रही थी। इसके बाद जैसे ही ये सारी सूरत हाल बदली है और अपोजिशन हुकूमत में और हुकूमत अपोजिशन में पहुंची है, तो हमने ये देखा कि वो सारी की सारी महंगाई का बोझ और तमाम मामला जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद के गले में आया और उसके बाद उनकी जानिब से जितने भी इंतखाबात लड़े गए उन्हें अवाम की जानिब से रद्द अमल का सामना करना पड़ा। उसके बाद जब हमजा शहबाज की बात आई कि वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होंगे, लेकिन उसका भी सारा मामला अवाम के सामने है, जहाँ पर हमजा शहबाज 2 दफा वजारत आला का हल्फ उठाने के बावजूद भी वजीर आला नहीं बन पाए और ट्रस्टी वजीर आला और कभी वो गुमनामी की जिंदगी गुजारते रहे। क्या उनसे कबल वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने पंजाब को बनाया? ये एक अलग मौजूद बहस है, क्योंकि इस वक्त का जो सारा मामला है वो ये है कि क्या पंजाब असेंबली के अंदर होने वाले इस तमाम सूरत हाल के बाद आम इंतखाबात की जानिब पाकिस्तान बढ़ रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो क्या पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इस काबिल है कि वहां पर ये तमाम सूरत हाल को अफोर्ड कर सकती है, आम इंतखाबात में जा सकते हैं, जहां पर जब हुक्मरान अपोजिशन में थे और अभी की जो अपोजिशन है हुकूमत में थी, तो उनका एक ही बात और कहना था कि मुल्क दिवालिया हो सकता है, खुदा न खास्ता श्रीलंका भी बन सकता है। इस तरह की बहुत सारी बातें कही जाती रहीं। तो क्या ऐसी सूरत हाल में आम इंतखाबात की तरफ भी जाया जा सकता है? साथ ही साथ एक अहम खबर जो है वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि हम डट जाएंगे, और डट के खड़े होने का मतलब यह है कि वो सारी पॉलिसीज जो कि खान साहब करते रहे अब नून लीग करेगी, यानी कि टफ टाइम देगी। अब वो चाहे इदारे हों या चाहे दीगर मामलात हों, उन्हें टफ टाइम ज़रूर मिलेगा। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर अगर कोई परेशान होगा तो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, ख़ास तौर पे कानून नाफिज करने वाले इदारे, जिनके बारे में फवाद चौधरी साहब कहते रहे हैं कि हमने लिस्टें तैयार कर रखी हैं कि कौन कौन था जिसने हमें पंजाब आने से रोका है, मना किया है। इस तमाम सूरत हाल में पंजाब कहाँ जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी क्या सोच रही है, कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या चाहते हैं और क्या वाकई उनकी लिस्टें तैयार की जा चुकी हैं, उनके साथ क्या होगा, इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। तारुफ कर रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फरहान साहब, तज्जिया कार हैं। फरहान साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया। बहुत फरहान साहब, इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है वो पूरी की पूरी सुबह पंजाब के ऊपर जाकर रुक चुकी है, और अब से कुछ देर के बाद कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही साहब, जिनके बारे में ऑर्डर किया गया है अदालत की जानिब से कि वो वज़ीर आला हैं, और परवेज़ इलाही साहब जो है वो वज़ारत आला का हल्फ उठाएंगे, गवर्नर पंजाब उनसे हल्फ लेंगे, और अगर वो नहीं लेते तो सदर मुमलिकत लेंगे। उसके फ़ौरन बाद हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो तैयारी है परवेज़ इलाही साहब की, वो इस वक्त रवाना हो रहे हैं इस्लामाबाद की जानिब, यानी वो सदर मुमलिकत से ही हल्फ लेंगे और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, काफ लीग से है, और काफ लीग के एक भाई जो है, सरबरा जो है, उनका कहना था कि ये सारी सूरत हाल जो है मैं कहीं और वोट करवाना चाहता था, परवेज़ इलाही मेरे थे, लेकिन परवेज़ इलाही जो है वो वज़ीर आला बन चुके हैं। बहुत ही गहरी सियासत, कहीं ऐसा तो नहीं कि काफ लीग कर गई है? पहले तो बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। जैसे कि आपने भी बताया कि एक नई सिचुएशन डेवलप हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो कि इसके हवाले से बातचीत शुरू से ही चली जा रही थी। जब भी हम देखते हैं कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने जो है वो शुरू से ही मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया था अदलिया के हवाले से, और वो ये जानते थे कि जो रूलिंग दी गई है डिप्टी स्पीकर की तरफ से
وہ بیسکلی جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دے گی، اور وہی ہوا۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کافلی کوئی گیم کھیل گئی ہے یا کچھ نظر ایسا آتا ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس ڈیموکریٹک جو سسٹم ہے اس کے اندر اصل میں جو پالیٹکس ہوتی ہے وہ ہوتی ہی پاور اسٹرگل سے، یعنی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا جو محور اور مرکز ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اقتدار میں آئیں، یعنی جب وہ کیک کٹے تو اس کیک میں ان کا لائن شیئر کتنا ہونا چاہیے، اور 10 سیٹوں کے اوپر جو ہے قافلی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ اپنا بنوا چکی ہے۔ بالکل اسی وجہ سے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ خاص طور پہ اس حکومت میں جس کے پاس سنگل میجورٹی نہیں ہوتی وہ پھر یہی کام کرتی۔ اسی طریقے سے اگر ہم پی ڈی ایم کا معاملہ دیکھیں تو اس نے بھی کم سیٹ حاصل کرنے والی جماعتوں کو اہم پوزیشنز دی ہیں، اور اسی کے اوپر بارگیننگ بھی ہو رہی ہے کہ اگر اگلا الیکشن لڑا جائے گا تو کیا معاملہ ہوگا۔ تو یہ جمہوریت کا خاصہ ہے جس کے اندر بہت دفعہ لارجر یعنی کہ میجورٹی رکھنے والی جماعت ایک چھوٹی جماعت کے ہاتھوں بلیک میل بھی ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کی پوزیشن زیادہ کمزور ہوتی ہے تو زیادہ بلیک میل ہوتی ہے، یعنی کہ 2018 کے بعد یہی تقریباً پوزیشن تھی، لیکن پی ٹی آئی زیادہ مضبوط تھی تو انہوں نے ان کو وزارت اعلیٰ نہیں دی، لیکن اب پوزیشن ان کی کمزور ہے بنسبت 18 کے مقابلے میں، تو انہوں نے بیسکلی ان کو یہ چیز دی ہے۔ تو یہ بیسکلی ایک سسٹمیٹکلی ایک ایرر ہے اس ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر جس میں بلیک میلنگ چلتی جاتی ہے۔ اچھا، اب اس پوری صورتحال میں جو سب سے زیادہ فائدہ رہا ہے وہ قافلی کو ہی رہا ہے۔ چودھری شجاعت جو ہیں وہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کی جانب، اور دوسری جانب جو دوسرے بھائی ہیں وہ اس وقت کھڑے ہیں پی ٹی آئی کی جانب۔ تو یعنی اگر جو سیاست ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بھائی ایک سیاسی جماعت میں، دوسرا دوسری سیاسی جماعت میں، تو وہ کہیں نہ کہیں خاندان جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو بنا کے رکھتا ہے، یہی کچھ ہمیں وہاں پر بھی نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اس وقت جو ساری صورتحال ہے اس میں ایک اور خاص بات جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ اب ہمیں اپنے موقف کو سخت کرنا ہوگا، وہی پالیسی جو کہ خان صاحب کرتے رہے اسی پالیسی کو ہمیں تقریباً اپنانا ہوگا۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم خان صاحب کی پالیسی اپنائیں گے، لیکن ان کا کہنا یہی ہے تقریباً کہ ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے۔ ڈٹ کے کھڑے، جیسے میں اپنی بات کو یہیں سے دوبارہ سے آغاز کروں کہ اسٹرگل کا سارا مقصد کیا ہے؟ اقتدار میں آنا۔ اب اقتدار میں آنا جوڑ توڑ کے ساتھ ساتھ ایک بیانیہ بھی بہت اہم ہوتا ہے، اگر وہ بیانیہ اتنا اہم نہیں ہوگا تو اقتدار ملے گا نہیں، اور اگر اقتدار مل جائے گا تو وہ زیادہ طول پکڑے گا نہیں، کیونکہ ہوتا کیا ہے سسٹمیٹکلی آنے کے بعد تمام پالیسیز ایک جیسی رہیں گی، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو جو آئی ایم ایف کے پاس جا رہی تھی، چاہے وہ پی ڈی ایم ہو وہ بھی آئی ایم ایف کے پاس جائے گی۔ معیشت کا حال اس میں بھی برا تھا، معیشت کا حال اس میں بھی برا تھا۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ بیانیہ پی ٹی آئی کا مضبوط تھا یا پی ڈی ایم کا مضبوط تھا، تو پی ٹی آئی نے ایک بیانیہ مضبوط بنایا جس کی وجہ سے جو ہے وہ اپوزیشن میں ہونے کے باوجود بھی حکومت سے زیادہ مضبوط ہو گئی، اور حکومت کا بیانیہ کمزور نظر آیا۔ تو حکومت ابھی اس بات پہ زیادہ زور دے رہی ہے کہ اس کا بیانیہ مضبوط ہو۔ یہاں پر اگر ایک چیز کو دیکھا جائے تو جس بیانیے کو ہم مداخلت سے بھی تشبیہ دے رہے تھے اور کبھی جو ہے وہ نامعلوم سے بھی تشبیہ دی جا رہی تھی، اس سے زیادہ وہ بڑھ کر اور بھی تھا۔ اس کے اندر جو انہوں نے ایلیمنٹ استعمال کیا تھا نا، اگر آپ ان کی ابھی کیمپین دیکھیں پنجاب کے اندر، تو انہوں نے وہ استعمال کیا تھا کہ یہ جہاد ہے، یعنی اسلامک سینٹیمنٹس کو بھی بہت زیادہ استعمال کیا۔ ہم غلامی کو بیسکلی قبول نہیں کریں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات ہے، تو وہ جس کو کہا گیا تھا کہ اسلامک ٹچ بھی دیا۔ اب وہ میں معلوم کر لیتا ہوں۔ نیلم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہیں۔ نیلم صاحبہ خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ تھینک یو جناب، آپ کی آواز سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت خوش ہیں، تو مبارک ہو آپ کو کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتے رہے صبر سے۔ یہ بتائیں، یہ میچ برے کی رسی دراز ہوتی ہے پر کب تک؟ اچھا چلو جی، چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ان کی ہوگی، اچھا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی پھر ہمیں اگر پھر گریں گے پھر اٹھیں گے، عمران خان پاکستان کو بچا کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ ساری صورتحال جہاں پر آپ کی خوشیاں جو ہیں دوبالا ہیں یقیناً، اب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کیا خان صاحب جو ہیں اب کیا پالیسی اپنائیں گے؟ کیا پنجاب کے ڈیزالو کر دیں گے اسمبلیاں یا اس کو کنٹینیو کریں گے؟ عمران خان کی فرسٹ پریفرنس یہ ہے کہ وہ الیکشن کروانا چاہیں گے، اور وہ آدمی ہے کہ وہ ٹیم بلڈر ہے، وہ ساتھ لے کے چلنے والے ہیں۔ وہ پہلے بھی کہتے تھے کہ آؤ مل بیٹھ کے ہم آپس میں پاکستان کو بچانے کی ساری بات کریں اور بیٹر پاکستان کے لیے۔
پر ان لوگوں نے کبھی کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اب عوام نے ساتھ دیا ہے. آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے عوام کیسے جشن منا رہی ہے. یہ پی ٹی آئی نہیں ہے, یہ عوامی پارٹی ہے, یہ عوام کی پارٹی ہے. یہ عوام کی وجہ سے عمران خان آئے ہیں. 75% ہم لوگ جو جیتے ہیں ابھی الیکشن میں, 3% یہ اگر نون لیگ جیتی ہے وہ بھی چیٹنگ سے. میں تو 100% وہاں موجود تھی, 158 کا سارا ہر کونے پہ میں تھی. بٹ یہ کہ کوئی بات نہیں کی, انہوں نے چوری دھاندلی کی, کوئی فرق نہیں پڑتا. پر اس باری میں اپریشیٹ کروں گی, میں نے الیکشن کمیشن کے اسٹاف کو, انہوں نے اچھا پرفارم کیا, پولیس نے اچھا پرفارم کیا. پر ان لوگوں نے جو ووٹ ٹرانسفر کر کے 2 نمبر کی, کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر بھی دیکھ لیں عوامی پارٹی آ گئی واپس. اور انشاءاللہ تعالی اب پاکستان کہتے نا, جیسے عمران خان کہتے تھے کہ 22 سے لوگ پڑھنے آئیں گے. میں شام کو مغرب کے وقت یہ دعا کری تھی, اللہ تعالیٰ عمران خان کی ہر خواہش پوری کرو جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. ان کو اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے, تو یہ ساتھ دیں. یہ جو پاکستان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں, آ جائیں واپس ایک پلیٹ فارم پہ آ کے پاکستان کا بنانے کا, پاکستان کو سنوارنے کا, آنے والی جنریشن کو پوری دنیا میں عزت دلوانے کے لیے ساتھ دیں عمران خان کا. وہ ساتھ چلنے کو تیار ہیں, پر یہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں سب. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ یہ فرمائیے گا کہ خان صاحب یہ کہتے رہے کہ سری لنکا کے حالات بنا دیے ہیں, ملک دیوالیہ ہو رہا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایسی صورتحال ہے ملک کی, تو عام انتخابات جس میں اربوں روپے کا معاملہ ہے, کیا عام انتخابات کی طرف جایا جا سکتا ہے یا کم از کم 1 سال رکا جا سکتا ہے؟ ابھی دیکھیں, یہ تھوڑی دیر کے لیے تو رکنا چاہیے تاکہ تھوڑا سا جو سر اٹھا سکیں. جو پاکستان دیوالیہ کی طرف جا چکا ہے, اور یہ مفتہ اسماعیل کہہ رہا ہے کہ جی ہاں جی ہم IMF کی قسط دینے کے لیے تیار ہیں. کہاں سے تیار ہو تم لوگوں نے؟ تو لوٹ مچا دی, آتے ساتھ ہمارے ریزرو بھی ختم کر دیے. اب آپ کی یہ سو کالڈ فورن منسٹر بچہ ہمارا کہتا ہے کہ جی فورن منسٹری کے لیے مجھے پیسے دو. آج ہی مفتہ اسماعیل کو اس نے کہا کہ جی پیسے دو. اب یہ تو اپنی پوسٹ لیتے ساتھ ہی گھومنے پھرنے چلے گئے تھے, آوارہ گردی کرنے چلے گئے تھے. ان کو کیا پاکستان کی پرواہ. اب میں کہہ رہی ہوں کہ زرداری, اب عمران خان دی واری. اب تم بھی جا رہے ہو, سندھ بھی انشاءاللہ عمران خان کے انڈر آئیں گے. سندھی سارے, بلوچستانی, پٹھان, پنجابی سب عمران خان کے ساتھ ہیں. عمران خان نے آج تک نہیں کسی کو کہا کہ سندھی ہو, پنجابی ہو, بلوچی ہو, پٹھان ہو. وہ ہمیشہ کہتے ہیں پاکستانی. اور یہ زرداری نے جو رول ڈالی نا اس کی زندگی, شہباز شریف کی, جو کہتا تھا کہ میں تمہیں سڑکوں پہ رولوں گا. زرداری مزے سے آیا, صابن تولیہ لایا اور نہا کے چل دیا. اس نے کہا لو جی آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں مجھے کیسے تم رولتے ہو. اب خود رول دیا. بے وقوف تھے جو زرداری کے چکر میں آ گئے. اتنا مینٹلی فزیکلی اپنے آپ کو وہ اتنا اسمارٹ سمجھتا ہے, اور اب جا کے وہاں بیٹھ گئے دبئی میں, اور وہاں بیٹھے وہ تماشے دیکھ رہا ہے اور کہہ لگا رہا ہوگا جو نون لیگ کو برباد کیا ہے. اچھا, لیکن نیلم صاحبہ اسمارٹ موو تھی زرداری صاحب کی کہ وہ گئے چودھری شجاعت کے پاس اور ان کے گھٹنوں کو ہاتھ بھی لگایا. انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ہماری اس وقت اس موقع پہ مدد کریں, اور دیکھیں انہوں نے کی بھی اپنے طور پہ. جو بھائی ہم یہ پنجابی ڈگے جو ہے نا, سیدھی طرح بولو, میں بھی پنجابن ہوں, میں تو کٹر ہوں پنجابن, پر ہم لوگ اتنے اچھے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چلو کوئی عزت دے رہا ہے تو ہم وہ اس کو بھی عزت دیں. سندھ کا تو کلچر ہے پیروں پہ ہاتھ لگانے کا, اور ہمارے شجاعت صاحب, چودھری شجاعت نے کہا لو جی وہ تو میرے آگے جھک کے گیا ہے. مریم سمجھی وہ تو میرے آگے جھک گیا. بھائی ان کا کلچر ہے, سندھی کلچر یہ کہ پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں. تو اگر زرداری نے پیروں کو ہاتھ لگا دیے تو کوئی آپ لوگ اس سے اپنے اتنے بڑے بادشاہ تھوڑے بن گئے ہیں کہ زرداری کے پیروں کو ہاتھ لگاتے. اب یہ بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ اب ٹف ٹائم دینے والے ہیں آپ کو, اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے اب ہم تمام لوگ, موقف ان کا سخت ہوگا. کس طرح سے ان کو فیس اب آپ لوگ بھی کریں گے؟ پہلے کون سا نرم تھا؟ پہلے جو یہ لانگ مارچ کر رہے تھے, پہلے جو یہ مہنگائی کا مارچ کر رہے تھے, آتے ساتھ یہ مفتہ اسماعیل نے کہا کہ جی آپ نے بہت سستا پیٹرول رکھا ہوا تھا, آپ نے بہت ہر چیز سستی رکھی ہوئی تھی. آتے ساتھ انہوں نے جو بربادی لگائی, غریب عوام کی دعا لی ہے عمران خان نے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے راستے استوار کریں گے کہ وہ انشاءاللہ لون بھی اتاریں گے, اور غریب عوام کا خیال جیسے پہلے کرتے تھے. 10 لاکھ روپے جو میڈیکل ایڈ مل رہی تھی, اب اتنا پیسہ تھا ریزرو میں تو کر رہے تھے نا, احساس پروگرام تھا, اور غریبوں کے لیے
جگہ جگہ انہوں نے وہ بنائے تھے جو کھانا کھلاتے تھے رات کو، لنگر کھانے وہ رکھے ہوئے تھے. اب مجھے بتائیں ان لوگوں نے آتے ساتھ سب کچھ برباد کر دیا. خیر چلیں، لنگر کھانے تو ویسے وہ لنگر کھانے تو خیر مختلف NGOs چلا رہی تھیں. لیکن اچھا اب اس میں نیلم صاحب یہ بھی کہیں کہ اس تمام صورتحال پہ یہ تو سامنے آ گئی بات کہ آپ نے کہا وہ ٹف ٹائم دیں گے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن نہیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے. اگر وہ ٹف ٹائم دیں گے، آگے انہوں نے کم ٹف ٹائم دیا عمران خان کو، آگے انہوں نے کیا کریں گے؟ ان کو ویلکم کریں گے؟ کیا کریں گے عوام کے ساتھ ضلالت؟ ابھی ہم تو عمران خان تو میں نے بولا ہی ٹیم بلڈر، وہ تو سب کو ساتھ لے کے چلنے والے ہیں. آئے کہ مفاہمتی پالیسی بنانے کے لیے، NRO لینے کے لیے، اپنی کیسز ختم کرانے کے لیے تو یہ ٹف ٹائم دیں گے تو عوام ان کو ٹف ٹائم ایسا دے گی کہ کوئی دنیا کی کسی مثال پیدا ہو جائے گی. پاکستانی عوام ہے. ٹھیک ہے، اب مفاہمتی سیاست چلے گی خان صاحب، مفاہمت کے تحت چلیں گے، کیونکہ پہلے تو وہ ملتے بھی نہیں تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے. ایسے نہیں ملتے تھے، بالکل ملتے تھے. ابھی دیکھ لیں نا، عوام کا فیصلہ عوام سے ملتے تھے. جن سے ملنا ہے کس سے نہیں ملتے تھے. نہیں مطلب یہ لوگ اگر جھوٹے بول کے یہ مکاری کر کے آ جائیں کہیں جی ہمیں مانو، تو کیوں مانیں گے عمران خان؟ نہیں مانیں گے، نہیں ملیں گے. کیوں ملیں گے ایسے 2 نمبر لوگوں کو؟ ہاں اب حکومت اگر آ گئی ہے واپس ہماری، اور ماشاءاللہ سے مبارک ہو پرویز الہی صاحب کو، کافلی کو. ان لوگوں نے ساری عمر چودھری شجاعت نے اتنی عزت کمائی، اور اب زرداری کے گھٹنے پہ ہاتھ لگانے پہ انہوں نے اس کا اگر تھوڑی دیر کے لیے دیا ساتھ، یا سچ ہے یا جھوٹ ہے وہ تو آج کی ڈیٹ میں وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو سائن ہی نہیں کیا، میرے تو ڈاکیومنٹس ہی نہیں ہے. چلو یہ بات تو ایک طرف، اس کی وجہ سے تو نہیں جیت ہوئی نا. اب کیلکولیشن دیکھیں نا، ہمارے 3 جو ججز بیٹھے ہیں، 3 ججز کا جو بینچ بیٹھا ہے، یہ وہ را ٹائرنگ کا بینچ تھا. یہ اتفاق فاؤنڈری کا لوہے کا بینچ، لوہاروں کا بینچ نہیں تھا. یہ ان لوگوں نے پہلے بھی دیکھا کہ فیصلہ کس کے حق میں ہونا چاہیے. ان کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا، اب یہ عوام کو اکسا رہے تھے فوج کے خلاف، جوڈیشری کے خلاف، اداروں کے خلاف، جبکہ ہمارے ادارے اچھے کام کر رہے تھے. عمران خان یہی بیانیہ آپ کا کچھ دنوں پہلے خان صاحب کا ہم دیکھ رہے تھے، نیوٹرل سے لے کر میر جعفر، میر صادق، ہوتے ہیں نا. ایک مچھلی سارے جال کو گندا کرتی ہے، تو سارے تالاب کو. اب مجھے بتائیں، اگر ایک بندہ غلط ہے تو ہمارے فوجی جنہوں نے جانیں دے دے کے پاکستان کو بچایا، جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک گھر میں 4 بیٹے، ایک ہمارے فوجی بھائیوں کے والد کہتے ہیں کہ چاروں کے جا رہے ہماری پاکستان پہ قربان. تو یہ تھوڑی دیر کے لیے اگر بیچ میں غلط لوگ آ جاتے ہیں اور دشمن پاکستان ہوتے ہیں، وہ پیٹریوٹک سٹیزن نہیں ہوتے، وہ غدار ہوتے ہیں. ان کو یہ کہنا جائز ہے. یہ جو فیصلہ آیا ہے نیلم صاحب، یہ جو فیصلہ آیا ہے، اگر یہی فیصلہ آپ کے خلاف آ جاتا تو آپ لوگ اس کو قبول کرتے یا آپ کا پھر وہی انداز ہوتا کہ کیسے قبول کر سکتے تھے؟ مجھے بتائیں. ہاں ہم اگر جوڈیشری جو صحیح فیصلہ کرتی، جوڈیشری کو کیلکولیشن آتی ہے، 2 and 2 + 2 = 44 ہے کہ 4 ہے. اب اگر 170 کے نمبر سے یا 182 ہے تو ایک بچہ بھی کہہ سکتا ہے کہ 186 ووٹر جس کو ووٹ ملے وہ 179 حمزہ کو. جی لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ حمزہ شہباز جو ہے وہ 197 ووٹ لے کے کامیاب ہوئے تھے. 25 سیٹ جو ہیں آپ لوگوں نے پھر کہا خان صاحب نے اس وقت وہ فیصلہ درست تھا، اور اب غلط نہیں. وہ درست نہیں تھا، وہ جھوٹ تھا. یہ صحیح کیسے؟ یہ تضاد جو آپ کے جو بیٹھے ہیں یہ اسپیکر صاحب، اپنے بڑے بڑے بال، ان کے بالوں سے خدا تعالیٰ ان کو دوزخ میں ان کو ہینگ کریں گے. ان کے بالوں سے ان کو آگ میں جلایا جائے گا. جیپ ان کے منہ میں جائے گی، الٹا کرنے کو ٹانگیں دے. یہ انہوں نے غلط فیصلے دیے پیسے کی خاطر. ہاں کوئی شرم آتی ہے لوگوں کو؟ اچھا لیکن بات یہ آ رہی ہے کہ اس سے پہلے والے انتخاب جس میں 197 لیے تھے ووٹ، تو وہ جو 25 سیٹ سے 25 ممبران تھے انہیں پھر منہا کر کے ہی اب دوبارہ سے الیکشن میں جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ رن آف الیکشن غیر آئینی فیصلہ اگر ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو اگر آئین نے ہی درست کیا نا، جوڈیشری نے درست کیا نا، تو انہوں نے ان کو مطلب دیکھ لیں آپ کے ہمارے جو بینچ 3 ہمارے جسٹس بیٹھے ہیں، انہوں نے فیصلہ جو آئینی فیصلہ ہے وہ دیا ہے. اس میں کوئی سفارش نہیں ہے، اس میں کوئی پیسہ نہیں ہے، اس میں کوئی رشوت نہیں ہے، اس میں کوئی لفافہ نہیں ہے.
انسان پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے. آپ کسی بچے کو بتا دو کہ آپ کے اتنے مارکس آئے ہیں تو آپ کے جو نمبر 2 ہے اس کے آپ سے زیادہ مارکس آئے ہیں تو وہ ساری عمر اگر وہ نمبر 1 رہنا چاہ رہا ہے تو اس کو تو ماننا پڑے گا نا. تو اب جوڈیشری کا جو فیصلہ تھا وہ تو سب کو قبول ہونا چاہیے اور ہم بھی قبول کرتے ہیں. اگر جوڈیشری کہتی ہاں جی یہ غلط ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہماری جوڈیشری اب ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں, ان کو پتہ چل چکا ہے کہ کون کتنے پانیوں میں ہے اور کون اپنے کیسز واپس کروا رہا ہے, کون نیب کو ختم کرا رہا ہے, کون پولیس کو خریدتا ہے. پولیس والے بیچارے معصوم, ہمارے میڈیا والے کہتے ہیں کہ جی ہمارے لفافہ ہمیں ملتا ہے, ہم اگر نہیں لیتے تو ہمارے بچوں کو غائب کر دیا جاتا ہے, اور جو لفافہ ہلکا ملے تو ہم بولیں گے جی لفافہ بھاری کرو. تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں اے ساڈا بندہ ہے اینو ہو دیو, سوزوکی نہیں کرولا دو, کرولا نہیں. ٹھیک ہے, آپ نے سب کو ہی ایک طرح سے الزامات کے اوپر رکھا ہوا ہے. اب مجھے یہ بھی بتائیں, آپ بتائیں یہ الزامات کہاں سے ہیں, مجھے بتائیں. یہ الزامات ہیں, جائیں ابھی روڈوں میں دیکھیں نا لوگ کتنے خوشی منا رہے ہیں, جائیں کراچی جائیں, سندھ جائیں, بلوچستان جائیں, سرحد جائیں, ہر جگہ جائیں, کشمیر جائیں. لوگ عمران خان نے ان کو کیا بریانی کے دیگیں دے کے بلایا یا سیکنڈ راؤنڈ دیا ہے, یہ بھی بتائیں لوگ. ہاں ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ بغیر بریانی کے جنہوں نے ووٹ دیے تھے وہ تو خوش ہوں گے, لیکن اب یہ بتائیں کہ نہیں بریانی دے کے بھی دیے تھے, میں تو وہاں تھی نا 158 میں خود دیکھا ہے. وہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اب جو ہے انہوں نے ٹرک کے ٹرک گروسری کے پانٹے اسی ایریا میں پہلے گئی, انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ووٹ دیں گے. ایریا ہے جہاں پہ پھاٹک ہے, وہاں غریب لوگ رہتے ہیں, انہوں نے کہا جی ہمیں برباد کیا ہوا نواز شریف نے, ہم آپ کو ووٹ دیں. مجھے پتا چلا وہ لوگ ان لوگوں کو گروسری ملی ہے, ٹرک کے ٹرک پہنچے ہیں تو شاید ہمیں ووٹ نہ دیں. میں دوسری بار گئی, انہوں نے کہا جی ہم نے جنا مرنا عمران خان کے ساتھ ہے کیونکہ ہمیں وہ بہت اچھا ٹائم دے کے گیا. 20 سیٹیں جو تھی جس پر الیکشن ہوئے تھے نیلم صاحبہ, 20 سیٹیں جن پر الیکشن ہوئے تھے اس کے اندر جو ہے وہ 15 آپ جیت پائے, 1 آزاد نے لے لی, اور جو 4 ہے وہ نون لیگ, جو نون لیگ کی تھی نہیں سیٹیں نون لیگ نے جیت لی ہیں, 3 لاکھ ووٹس کا اضافہ کر لیا ہے. تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جماعت غیر مقبول ہوئی ہے؟ تو مقبولیت کا اشارہ ہے. کوئی مقبولیت نہیں ہے, سب پیڈ لوگ ووٹرز تھے. میں نے ویڈیوز بنائی ہیں, اگر آپ کہیں میں آپ کو بھیج دوں گی. اور یہ پیڈ ووٹرز 4 بجے آئے ہیں. پہلے ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ صبح 7 بجے سے 8 بجے تک ووٹ ڈلوا دیتے تھے. یہ جب بات میں نے دھما دی تو انہوں نے صبح کچھ نہیں کیا, صبح ہم لوگ وہاں موجود تھے, میں تو ہر پولنگ اسٹیشن پہ موجود تھی. اب ان لوگوں نے کیا کیا, 4 بجے لوگوں کو گھروں سے نکالا اور ان کو جو ووٹ ٹرانسفر کر دیے گئے تھے, جتنے پی ٹی آئی کے ورکرز تھے, جتنے پی ٹی آئی کے ممبرز تھے, سب کے ووٹ ٹرانسفر کر دیے نا. پھر بھی اللہ کا شکر ہے 75% ووٹ ہمیں ملے. اور آپ صبح کو اگر جاتے کسی بھی پولنگ اسٹیشن کے باہر, آپ پوچھتے کسی سے کہ کس کو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں بلے کو ووٹ ڈالنے کے جائیں. 4 بجے نیلم صاحبہ بس آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ہمارے ساتھ جو موجود ہیں تجزیہ کار محمد فرحان صاحب موجود ہیں, ان سے بھی ہم ذرا آپ نے جو پوری بات کی ہے, گفتگو کی ہے, اس پہ تجزیہ لیتے ہیں, پھر میں آپ کے پاس دوبارہ آ رہا ہوں. فرحان صاحب, یہ آپ نے گفتگو بھی سنی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا ایک بیانیہ رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ ہو, عدالتیں ہوں, صحافی ہوں, اور اس کے بعد سوشل میڈیا جو ایک کیمپین چلتی رہی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ایک طرف ہی نشانے لگاتے رہے وہ لوگ اور آج کامیاب ہو گئے؟ نشانے کی بات نہیں, بیسیکلی جو ہے میرے خیال میں ان کا جو بیانیہ تھا اس کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ جو پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے کوئی پرفارم نہیں کیا تھا. تو لوگوں کے سامنے جو ہے بیسیکلی یہ کہنا چاہیے شاید حب عمران سے زیادہ بغض پی ڈی ایم آ گیا تھا. یعنی کہ 2 لوگوں کی یا پھر 2 جماعتوں کے درمیان میں جب انہوں نے کمپیریزن کیا تو ان کو یہ پتا چلا کہ ایک اگر 100 پہ ہے تو دوسرا 90 پہ. کیونکہ اگر 3-3.5 سال کا ریکارڈ دیکھا جائے تو ان سے کم نہیں تھا, وہی معاشی بدحالی تھی, وہی تمام چیزیں تھیں نظر آتی ہیں. لیکن جب لوگوں کے سامنے کمپیئر کیا گیا پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کو تو وہ قدرے کم نظر آئے. تو یہ والا بات جو ہے یہ بہت زیادہ کر گئی تھی. یہاں پر جو چیز کو ذرا سوچنا چاہیے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک تو بیانیہ بنایا جاتا ہے, اس کے بعد ایک جو دوسری چیز جو حکومتیں کرتی ہیں, اس کی سب سے بڑی اگزامپل آپ کو کراچی کی نظر آتی ہے. کراچی میں ابھی حالیہ جب بارشیں ہوئیں اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی ایک واقعہ ہوا جس میں ایک فیملی جو ہے وہ نالے میں چلی گئی, آپ دیکھیں کہ اس کی ذمہ داری کسی نے بھی نہیں لی. 3 ٹیئرز آف گورنمنٹ تھی. وفاق نے بولا صبح گیا لوکل باڈی ہاتھ اٹھا دیے, اختیارات نہیں. اس نظام میں ذمہ داری کوئی نہیں لیتا. جو 3.5 سال انہوں نے گزارے, معاشی بدحالی ہوئی, امن کا معاملہ ہوا, تمام چیزیں ہوئیں, ذمہ داری کوئی نہیں لے رہا. 17-18 سال نواز شریف اور اس کی زرداری نے حکومت کری, پیپلز پارٹی نے حکومت کری, اس کی ذمہ داری کوئی نہیں لیتا.
تو یہاں پر ساری جو ڈسکشن آتی ہے اختیارات کی تو بات آتی ہے, ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. تو یہ جب انہیں بیانیاں دیتے ہیں تو یہ دوسرے کا یہ بتاتے ہیں کہ اس نے یہ غلط کیا, میں نے غلط کیا, کم تھا, یہ وجوہات تھیں, اور دوسرے نے زیادہ کیا. یعنی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اب کون سی سیاسی جماعت جو ہے کم بری ہے اس کو ووٹ دے دو. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں تو پی ٹی آئی کو فائدہ, اور جو دیگر جماعتیں جو پی ڈی ایم میں شامل ہو چکی ہیں ان کا نقصان اس طرح سے ہے کہ پی ڈی ایم تمام جماعتیں مل کے بھی وہ چیز نہیں کر پا رہی جو پی ٹی آئی نے اکیلے کیا ہے. تو اس سے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پی ڈی ایم میں موجود جماعتیں وہ تو کمزور ہو رہی ہیں, چاہے وہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا دیگر سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کمزور ہو رہی ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس لیے کمزور ہوئی ہیں. اصل میں دیکھا جائے تو جمہوری پارٹیز جو ہیں کمزور نہیں ہو رہی, جمہوری سسٹم کمزور ہو رہا ہے. اس کا ٹرسٹ بیسیکلی لوگوں پہ ہے نہیں, لوگوں کے اس پہ ٹرسٹ موجود نہیں ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ جماعت پی ڈی ایم جو کہ ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے خلاف آیا, انہوں نے ماننے سے انکار پہلے سے کرنا شروع کر دیا. یہ اگر خدا نہ خواستہ پی ٹی آئی کے خلاف ہوتا تو ابھی انہوں نے کہا کہ وہ نہیں مانتے. یعنی کہ آپ دیکھیں اداروں کے اوپر ٹرسٹ جماعت کا نہیں ہے. یعنی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ لوگ جو کہ لا میکرز ہیں, قانون بناتے ہیں, اور عدالتیں اس قانون کے تحت فیصلہ کرتی ہیں. تو آپ سوچیں کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ جی ان کے اوپر عدالتیں جو ہیں وہ اس طریقے سے آئیں اور ان پہ حاوی ہونے کی کوشش کریں. اچھا, آج کا اسی بات پہ جو ہے فرحت اللہ بابر صاحب جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب سپریم کورٹ کے اختیارات کو جو ہے وہ محدود کرنا. بلاول صاحب نے بھی اس کو جو ہے ری ٹویٹ کر دیا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ اختیارات محدود کیے جائیں, ہمارے اوپر جو ہے کوئی چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ کم کیا جائے. بالکل. اس سے پہلے جو ہے فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک جو ہے بیان دیا, اس میں کہا کہ ادارے اپنی آئینی حدود میں رہیں. تو آئین ڈیفائن کرتا کون ہے؟ پارلیمنٹ کرتی. فضل الرحمان کو کہیں ایک اس کا یوسی میں کوئی بندہ نہیں ہے, اس کا پنجاب میں ایک یوسی اس کے نہیں ہے. وہ بیچتا کیا ہے؟ ڈیزل کو بولے وہ بیچتا کیا ہے؟ اس کو مجال کی سمجھے کہ وہ بیچ میں ٹانگ اڑائے, اس کو کہاں سے بیچ میں ماما بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, نیلم صاحبہ آ رہا ہوں میں آپ کے پاس. جی, تو آپ یہ دیکھیں گے جو یہ پارلیمنٹری جو نظام ہے اس کے اندر جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کو استثنا بھی اس لیے حاصل ہوتی ہے, یہ اپنے آپ کو سپریم سمجھتے ہیں, ابو دا لا سمجھتے ہیں. اس کے اندر حکومتی ہوں, اپوزیشن ہو, کوئی بھی جماعت ہو, وہ اپنے آپ کو سپریم اور ابو دا لا سمجھتی ہے. اب یہ نظام کے اندر جو سب سے بڑا فقدان آتا ہے, یہ 3 جو ہے پلرز کے اوپر چلتی ہے. ایک آپ کی جو ہے وزارت قانون سازی ادارہ ہوتا ہے, دوسرا ایگزیکٹو ہوتا ہے, تیسرا جو ہے وہ عدالتی نظام ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ اسٹرگل موجود رہتی ہے اور آئینی دائرہ ان کو جو محدود ہوتا ہے یہ اس سے باہر نکلنے تجاوز میں کوشش کرتی ہیں. اور یہ تصادم صرف یہاں پر نہیں, آپ امریکہ میں اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے صدر کے کانگریس کے ساتھ جو ہے تصادم ہوتے جاتے ہیں. یہ پارلیمنٹری نظام کا خاصہ ہے. اس کے اندر ڈسٹریبیوشن آف پاور کی وجہ سے پاور اسٹرگل ہوتی جاتی ہے اور یہ کلیشز بڑھتے چلے جاتے ہیں. آپ صرف بات کر رہے ہیں کہ جی یہاں پر آئینی جو ہے تصادم ہو رہا ہے. آپ اٹھا کر دیکھیں معاشی بلا حال ہے, شہر ڈوبتا چلا جا رہا ہے, الیکٹریسٹی کا پتہ نہیں ہے. اور یہ کہنا چاہیے جو فیل اسٹیٹ میں جانے میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ اس ڈیموکریٹک سسٹم کا ہے, جس کی وجہ سے پورا نظام اور پورا ملک جو ہے وہ کلیپس کی طرف جا رہا ہے. مطلب صدارتی نظام ہو جانا چاہیے. دیکھیں یہ دونوں بیسیکلی سکے کے 2 رخ ہیں. اگر ہم جائیں, میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں پبلک ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں جا کر اگر آپ معلوم کریں تو وہ کہتے ہیں ڈیموکریسی کی 2 ہی فارم آتی ہیں, پارلیمنٹری اور پریزیڈینشیل. امریکہ میں پریزیڈینشیل ہے, برطانیہ میں پارلیمنٹری سسٹم ہے. دونوں ایک ہی چیز ہیں, دو کوئی الگ نہیں ہے. اور ہم نے تمام ہی تجربے کر لیے الحمدللہ. ہم نہ صرف یہ بلکہ اور بھی بہت سارے کر چکے ہیں جو وہاں پر نہیں ہوئے. اچھا, نیلم صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں کیا؟ جی, اچھا نیلم صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ابھی گفتگو سنی لی ہے کہ ہم نے تقریباً تمام ہی فارمولے اپنا لیے ہیں, اور صدارتی نظام ہو یا پارلیمانی نظام ہو. ابھی عارف علوی صاحب کی اگر ہم بات کریں, بہت سارے آرڈیننس وہ پاس کرتے رہے, ایسا لگ رہا تھا جیسے صدارتی نظام بھی آ چکا ہے. تو اب جو معاملات ہیں وہ بھی کچھ اسی طرح کے ہوتے رہیں گے یا کچھ تبدیلیاں ہم دیکھیں گے؟ لیکن جی عمران خان کا نام ہے, تبدیلی آ نہیں رہی, آ گئی ہے. اب دیکھیں ان لوگوں نے جب گورنر عمر چیمہ تھے ہمارے, ان کو زبردستی گورنر ہاؤس سے نکال کے ان کو آنے نہیں دیا. اور آج دیکھیں کتنی لو لائف حرکت ہو رہی ہے کہ چودھری پرویز الہی جن کو جوڈیشری نے بنا دیا کیا چیف منسٹر, ان کو آپ گورنر ہاؤس میں نہیں آنے دینے. تو کوئی بات نہیں, وہ ایوان صدر میں جا رہے ہیں, ان کو کیا فرق پڑے گا, اوتھ تو لینا ہی ہے. اب یہ نہیں لے رہے تو یہ اپنی گھٹیا پن دکھا رہے ہیں نا, اپنی لو لائف دکھا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ فالو کرو ریگولیشن کو. ان کے باپ دادا کی جاگیر ہے گورنر ہاؤس, انہوں نے پہلے عمر چیمہ کو نکالا وہاں سے اور اس کو آنے نہیں دیا.
قبضہ کر لیا سارے. پولیس کا کیا قصور ہے؟ پولیس کو تو یہ جو کہیں گے وہ کرے گی. اس حکومت کی ہوتی ہے. ہماری حکومت میں پولیس نے بہت اچھے کام کیے اور ان کی پرفارمنس بہت اچھی رہی. اب دیکھیں پھر یہ حرکت کر رہے ہیں. چلیں اچھا ابھی آپ نے ذکر کیا پولیس کا. نیلم صاحب آپ نے ذکر کیا پولیس کا کہ پولیس جو ہے اس کے معاملات ہم نے یہ دیکھا کہ فواد چودھری ہوں شہباز گل ہوں یا دیگر آپ کے جو رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب کے اندر جو پولیس آفیشلز ہیں ان کی لسٹیں ہم نے تیار کر لی ہیں کسی کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ جو دھمکی آمیز رویہ ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ تمام کے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کسی کو نہیں چھوڑیں گے سب کو رکھیں گے یہ کہہ رہے ہیں. آپ نے غلط سنا نہیں. تو وہ اب جو لسٹیں تیار کر رہے ہیں وہ کس کی کر رہے ہیں اور لسٹیں تیار جو ایلیجیبل ہوں گے جو کیپیبل ہوں گے جن کی کیپیبلٹی ہوگی جو ایلیجیبل ہوں گے انہیں کو رکھیں گے نا. اور ان کی طرح کو نہیں کہ اپنے گھر کے ملازموں کو پولیس کی جاب ان کو رکھ لیا گیا. گھر کی ملازمہ کو وہ منسٹر بنا دیا کیا مریم اورنگزیب کو بنا دیا. ہاں تو ایسے تھوڑی ہوگا. جو ایلیجیبل ہوں گے جس میں کوالیفیکیشن جس کی ہوگی جس میں ایک اتنی اس میں کیپیبلٹی ہوگی اسی کو بنائیں گے نا. انہوں نے تو پولیس ساری بھرتی کی تھی اپنے نوکروں کو ٹھپے لگا کے ان کو نوٹیفیکیشن دے کے پولیس بنا دیا. اب جو پولیس ہوگی وہ آپ دیکھیں گے وہ ریل اچھے تمیزدار پڑھے لکھے لوگ ہوں گے. یہ نہیں کہ باپ دادا کی جا کے اس کمر سمر کے گنڈا گردی شروع کر دیا. اب دیکھیں عمران خان نے جو وہ کیا بولتے ہیں کھانے والی جگہ بنائی ہوئی تھی میں بھی شہباز شریف بن گئی ہوں وہ کیا بولتے ہیں اس کو انہوں نے آتے ساتھ ان کو بند کرا دیا. لنگر خانوں کی لنگر خانے. ہاں لیکن میں بھی ذرا ادھر نا اس کو شہباز شریف کو تو میں بھی بتائیں وہ کیا کہتے ہیں. ہاں لنگر خانہ. لیکن وہ لنگر خانہ آتے سے بند کرائی. یہ کوئی انسانیت ہے کہ غریب لوگوں کے روزی بند کرا دی. ان کو کھانا مل رہا تھا وہ بند کر دیا. ان کو ایجوکیشن ملی تھی وہ کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کلاس 5 کا سلیبس چینج کر دیا انہوں نے. ارے خدا کی پناہ تم تو مسلمان ہی نہیں ہو. میں ان کو کہیں سے بھی مسلمان نہیں کہتی. عمران خان مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب وہ پہلے کرکٹ کھیلتے تھے پوری دنیا میں گھومتے پھرتے تھے وہ لائف سٹائل اور تھا. اب وہ ماشاءاللہ سے انہوں نے اسلامک کانفرنس بلائی. آپ بتائیں کسی نے پاکستان میں آج تک ایسے کیا ہے؟ یہ جو جتنے بھی ہیں ہاں بھٹو نے کیا تھا یا عمران خان. اچھا یعنی وہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں وہ تمام ٹچ دینا جانتے ہیں چاہے وہ اسلامک ہو چاہے وہ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی دیکھ لیں. ہی از ورلڈ ناؤن. ہی از اے سیلیبریٹی انٹرنیشنلی. لوگوں کی بیویاں فخر محسوس کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ تصویر کھینچوائیں. جائیں امریکہ جائیں امریکن صدر کی بیوی کو دیکھو آگے پیچھے اور اس کی بیٹی بھی ملیشین کی اتنی اچھی عورت ملیشین وائف نے کہا جی کہہ رہے ہیں فوٹو ود یو بیچ میں ساتھ کھڑے ہو کے تصویر کھینچوائیں. یہ بتائیں کہ پیار ہے نا عمران خان سے. یہ بتائیں کہ کیا پنجاب اب جو ہے وہ انگوٹھا چھاپ نہیں ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ کیا نواز شریف صاحب جو ہیں لندن میں کیا ان کے گھر کے باہر کوئی احتجاج کا کوئی پلان بنایا ہے آپ لوگوں نے؟ کیونکہ عام طور پر جب بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں آپ لوگ احتجاج کرنے ہم نہیں کرتے لوگ. یہ مجھے بتائیں ابھی جو روڈ پہ لوگ نکلے ہوئے ہم نے بلایا ان کو؟ ہم نے کہا ان کو اب اگر لندن میں کر رہے ہیں یا کینیڈا میں کر رہے ہیں یا امریکہ میں کر رہے ہیں یا فار ایسٹ میں کر رہے ہیں یورپ میں کر رہے ہیں مڈل ایسٹ میں کر رہے ہیں کہیں بھی کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے لوگ کر رہے ہیں. ہمارے کہنے پہ کیوں آئیں گے بھائی؟ ابھی دیکھیں نا آپ لبرٹی میں جا کے دیکھیں کیا ایک خوشی کا سما ہے جیسے جنت مل گئی ان کو. اور انشاءاللہ عمران خان پاکستان کو جنت بنائیں گے. اور جتنے بھی یہ غدار ہیں ان کو کہیں باز آ جائیں قبر میں کیا لے کے جانا ہے لے آئے پیسہ واپس. چلیں بہت شکریہ نیلم صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور جو ساری صورتحال ہے ہمارے لوگوں نے یعنی عوام نے سنی لی ہے کہ کیا موقف آپ نے اختیار کیا. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر جانیں گے کہ مریم نواز صاحبہ یا نون لیگ اب کیا حکمت عملی اختیار کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.